يجيك شايل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلو. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Zilhajj, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamatiya Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif, following by a short ziyarah of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of all of us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli as-sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as today is 27th of Zilhajj and only 3 more days left, the 4th day is going to be 1st of Muharram, and we are officially will start commemorating the tragedy of Karbala and mourning the martyrdom of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wassalam. Yesterday I mentioned about Eid Mubahila, which happened 24th of Zilhajj, and of course now we have to change our mood towards mourning the tragedy of Karbala, towards preparation for commemoration of tragedy of Karbala. And as you can see and you can feel that in Haram of Abi Abdullah al-Hussain already they have started to decorate, mean like they are putting the banners out. And of course, inshallah al-Aziz, between Tuesday and Wednesday night, that the flag which is right now red will be changed, and that's called Tabdil al-Ra'ya will be, and also we call it Parcham Kushai, that flag will be turned into black, will be changed. And that's, we have to also start thinking about what are our duties and responsibilities. But today I would like to mention a little bit more about Mubahila, that philosophy behind it and the impact that we can discuss and we can
get the lessons from there. And inshallah, from tomorrow we'll talk about preparation. And this month is going to be the 30th, as I mean we can assume. But again, depending upon the moon sighting, could be 29th, the last day. But most probably, 30th day will be the last day of the month of Zilhajj this year. When we look at Mubahila, I mean, though it happened that Prophet Muhammad, peace be upon him, wrote a letter, invited other people, and along with them, ulama Najran, or the community of Najran, or the people of Najran, and he invited them to come and accept Islam, because Islam is the chosen religion by Allah subhanahu wa ta'ala. And by the way, we can claim and we can say, and that's what is the reality, that all the other stages, like Judaism, Christianity, right, they were all the versions of Islam. I mean, from Adam alayhi salatu Islam, when Allah subhanahu wa ta'ala created him, he is the first one that Allah subhanahu wa ta'ala announced about him. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. He is the first one that was appointed as an Khalifatullah fil ard. I mean, before his creation even Allah subhanahu wa ta'ala announced. And we see that the objection was that وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. The whole story is in Quran, that how they had an argument with Allah subhanahu wa ta'ala. But we see that the first prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, first creation as in a mankind, was Hazrat Adam. And he was the first Khalifatullah. And he was the first Hadi. And not only that, but also he was also, following Islam. And he was also Muslim. I mean, he came, and that was the first stage, first version. But now when we talk about holy books, Sharia, like officially when it was announced and it was given to, so then we see that all those versions were the versions of Islam. And these versions continue till, and by the way, that's exactly what the other prophets, they were announcing. Even Hazrat Isa ibn Maryam, even he would say that Nabiyyu ba'di ismuhu Ahmad. I mean, they were saying that there will be a last prophet, messenger of Allah subhanahu wa ta'ala after that, and his name will be Ahmad. And even they will tell, their followers the signs, and even not only that, but also they would say that if we would be there by that time, we would, follow him, and we would, bear witness his prophethood. And of course, they were giving the message that you also have to do that one. But anyway, so we see that all the versions are Islamic versions. Latest version and the last version is Islam. And Islam mean the ideology and the teaching given to us by Prophet Muhammad, peace be upon him. And that's why I see, and I mean we see that originally all the teachings are same. But where they have made amendments, where they have done tahrif, where they have changed themselves. So while they have changed it and they have brought their own wishes, that will be excluded. Originally, because it comes from Allah subhanahu wa ta'ala, there could not be contradiction between Judaism, Christianity and Islam, but in original version of Islam. And original mean the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala. Even in Tawrat and Zabur, it could not be like, for example, that if Islam forbids, like aqd or niqah with your maharim, and Judaism or Christianity will say that it's okay. It can't be. And likewise, I'm saying, for example, if drinking alcohol is forbidden in Islam, in Quran, it could not be possible that it would be, another Sharia okay from Allah subhanahu wa ta'ala. But yes, of course, they are the one that they changed it. I mean,
So that's a man-made decisions, which has been mixed and injected into their own original teachings. But anyway, that's a separate topic. So let's come to that, all those, and why, and when was Islam completed? The whole, I mean, the structure of Islam, ideology of Islam, starting from Hazrat Adam at Ghadir, 18th of Zilhajj, when Prophet Muhammad, peace be upon him, announced over here, Man kuntum mawlahu fahada aliyan mawlahu, and Allah subhanahu wa ta'ala right away gave this certification, Al-yawma akmaltu lakum deenukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa razitu lakum al-islam deena. So you see that from where it started, and it has ended here at Ghadir. Not even Hajjatul Wida, not even in the sermon of Hajj, because that was the last Hajj of Prophet Muhammad, peace be upon him, and he has already announced it. But even then, Al-yawma akmaltu lakum deenukum has not come. The certification, the certification of completion of the project, CCP, has not been, given yet. But when man kuntum mawlahu fahada alim. Why? I mean, beside all those reasons, a very simple thing is because Imamat, an announcement of the successor of Prophet Muhammad, peace be upon him, right? And starting of the leadership of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, that guarantees the door of prophethood is closed. I mean, look from this perspective, that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And once the door of Nabuwwat, prophethood, is closed, then what? I mean, will Allah subhanahu wa ta'ala leave upon the ummah that go and pick anyone that you want to? After 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, I mean, it's not possible. So that's why Prophet Muhammad, peace be upon him, made sure that in his lifetime, he has announced that I'm the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, man kuntu mawlahu. And once the door of the prophethood is closed, after that the door of imamat starts right away. Khalifatuhu bila fasl. Fahada Ali mawlahu. So he, see, that's exactly what, that's a guarantee that if anybody following Islam can't even claim that there could be any other prophet after Prophet Muhammad, peace be upon him. Why? Because prophethood is, finished, and now imamat starts. That is system. That is well organized and well planned system. That Nabuwwat imamat automatically. So that's how you will see that those people, they believe in the system of imama. You will never see anyone claiming wrongly, falsely, that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. But yes, we see some other people that they once in a while comes in the history, and they claim, oh, we are prophet, and the prophethood is not finished. And that's why we see a big dispute even in Pakistan, and even Supreme Court has decided that they are not even Muslims. Why? Because the Aqidah Khatm Nabuwwat, that's exactly what is doubtful in their belief. So that's exactly what it is. But now we see that was completed, and now just I wanted to mention this, that there are so many disputes even about this. Allah subhanahu wa ta'ala had planned to make sure that everybody will get the message. And one perspective of Mubahala is that Allah subhanahu wa ta'ala has practically made a stage to clear so many confusions. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited them. They came, and now they were arguing, but finally they were not accepting anything. And Allah subhanahu wa ta'ala asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَقُلْ تَعَالَوْا. Allah says to Prophet Muhammad, peace be upon him, and then call them, tell them, bring. See? So Allah subhanahu wa ta'ala asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to challenge them. And when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam challenged them and they came, now see that in this stage, how many questions are answered? One,
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. Who are household of Prophet Muhammad, peace be upon him. Till today, you know, people, they will say, oh, this, that, he, she, all. But what happened in one stage, Allah subhanahu wa ta'ala showed practically who are Ahl Bayt in open field. You know, Hadith Qasa was at the home where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, Allahumma ha'ula wa Ahl Bayti. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, oh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, oh Allah, these are my Ahl Bayt, my household. But that is Hadith Qisa. It happened inside the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So those people, they don't believe. It's from Lady Fatima Zahra salam and Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Bibi Salma, she was over there too. But you know, at the end of the day, they don't believe. But here, how you can deny? فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Could be better than that. Household of Prophet Muhammad, peace be upon him. Sons, women, yourself. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took who? To show the word. Allahumma ha'ulai ahl bayti. Second thing, there is kunu ma'as sadiqeen. Who are the truthful? You can claim anyone, but in the point of view of Allah subhanahu wa ta'ala, which were shown practically, ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Who are versus kadhibeen? Sadiqeen. Kunu ma'as sadiqeen. And here you go, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam giving a certification and certified sadiqeen. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahra salamullah alayha, Hassan Mujtaba, Hussain Sayyid al-Shuhada. So you see that one by one, so many questions were answered. Let's take a short break, 2 minutes, and we'll back shortly, and then of course inshallah we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to call in, that you can call in and present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu سمعني صوتك وامسح دموعك، صوتك حنين بهدوة الليل، خلينا شمن ريحة ضلوعك، باكر تدوسي بصدرك الخير، الملقى يمكن ما بعد ملقى، قسمتنا خويا كربلاء الفارقة، سمعني صوتك. يا قمرة سماي اسمع يا غلاي، حجاية كواي فنجمع شملنا، لميت الخوات يمك والبنات، خل عندك نبات يا ريحة أهلنا، سولف واذكر الأيام كانت زين. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. آج 27 ذی الحج ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور 3 دن کے بعد محرم الحرام کی آمد ہے. ہم آپ کی خدمت میں حرم
ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ ہمارا جو سلام یا حسین پروگرام ہے وہ 12 محرم الحرام تک جاری و ساری رہے، اور جو محرم کی خصوصی محرم ٹرانسمیشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہیں انشاءاللہ العزیز، اور آپ کی خدمت میں یہ فیسلٹی مہیا کر سکیں، یہ سہولت کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشہ کنار سے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں فون کے ذریعے اپنا سلام پیش کر سکتے ہیں۔ وزیر محترم، میں مباہلہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ مباہلہ ایک ایونٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویل پلانڈ اینڈ ویل آرگنائزڈ، لیکن اس میں ایک ایونٹ کے اندر بہت سارے سوالوں کے جوابات ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ارادہ کیا کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے رجس کو دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت رسول کن پر صدق آئے گا؟ اور یہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بقول حتیٰ یہ کہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ اہل بیت رسول ہے، حتیٰ ان کا کلیم یہ بھی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اہل بیت رسول ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں بہت سارے، وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات جو ہے امہات المومنین اہل بیت میں سے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ کسی اور کا مطلب جو ہے نا وہ اپنا اپنا کرائٹیریا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حدیث قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر، بی بی ام سلمہ وہاں پر موجود تھیں، چادر کے نیچے، یعنی قصہ چادر کو کہتے ہیں نا، حدیث قصہ جو کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، تو چادر کے نیچے لیٹ کر جب یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا، تو اس وقت اشارہ کر کے آسمانوں کی طرف یہ کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے۔ پوری لمبی ایک حدیث قصہ ہے، لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم انہم منی وانا منہم، یعنی یہ پوری کی پوری حدیث ہے جس کے اندر پورے کے پورے جو ہے نا وہ مفاہیم موجود ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی ہڈی میری ہڈی ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا درد میرا درد ہے، ان کا دکھ میرا دکھ ہے، ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کا دوست میرا، یعنی یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ، لیکن پروردگار کی طرف اشارہ کر کے رسول خدا نے فرمایا، اور ہم اس کا یقین کرتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اپنی محفلوں میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اور اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے، وہ نہیں مانتے، تو ٹھیک ہو گیا۔ اب میدان مباہلہ میں در حقیقت اللہ رب العزت نے اس کنفیوژن کو بھی دور کیا ہے کہ اہل بیت رسول کون ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ نے کہا فقل، یعنی اے میرے حبیب کہیے، فقل پس کہو، تعالو چیلنج کیا کہ لاؤ، یعنی تعالو ابناءنا و ابناءکم، میں اپنوں کو لاتا ہوں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لو، تو بیٹے کیا ہوتے ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ اچھا، میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، تو خواتین کے اندر ماں، بہن، بیٹی، بیوی، سارے رشتے آ جاتے ہیں نا، اور پھر انفسنا و انفسکم، اپنے جیسوں، اور اس کے اندر بھائی، باپ، کزن، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن کو لے کر گئے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت اہل بیت ہوتی تو ابناءنا، اگر ساری کی ساری امت جو ہے وہ رسول اللہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مطلب آل یا بیٹوں کے ہوتے، تو پھر کسی ایک کو نمائندہ بنا کر ساتھ میں لے جاتے ہیں نا رسول خدا، کہ بھئی ایک نمائندہ امت کا بھی آ جائے۔ ابناءنا جمع کا صیغہ ہے، بیٹوں کو لاؤ، تو وہاں پر رسول خدا فقط حسنین کریمین کو کیوں لے کر گئے؟ یہ سوال کا جواب ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے، نساءنا خواتین،
تو رسول خدا کسی کو بھی لے کے جا سکتے تھے، کسی کو بہن کے طور پر، کسی کو بیٹی کے طور پر، کسی کو بیوی کے طور پر، کسی کو پھپھی کے طور پر، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ رشتے ہیں نا خواتین کے، تو ایک ایک نمائندہ لے جاتے، اتنا بڑا میدان تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن رسول خدا صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے. اور حتیٰ یہاں سے آ کر ہم ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو کسی اور بیٹی کو کیوں نہیں لے کر گئے، یا ایک کی بجائے 2 کو جمع کا سیگا تھا 2 کو لے جاتے، یہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور بیٹی کو لے جاتے. تو یہاں پر کتنے سوالات کے جواب مل رہے ہیں نا. اور پھر انفسنا وانفسکم تو بڑا ہی واضح ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ اب ظاہر ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت خود بیان فرمائی ہے اور مختلف روایات ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علی ابن ابی طالب کو انفسنا کا مصداق قرار دیا، نفس الرسول، رسول جیسا، مثل، ریپلکا، لائک وائز، سیم ایز، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہاں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت بمنی ہارون بموسیٰ الا لا نبی بعدی، کہ تمہاری مثل وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کی طرف تھی، جانشین، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ تم مثل ہو میری لیکن میرے بعد کوئی نبوت ختم ہو چکی ہوئی، چونکہ در امامت جو ہے نا وہ کھل چکا ہوا، نبوت ختم ہے اور امامت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو زیادہ مطلب یہاں پر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نبوت اور امامت، اور یہاں پر تو یہ ایک چیپٹر بھی جو ہے نا وہ ہمیں کلیئر ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ نبوت اور امامت ایک میدان میں اکٹھی ہو کر، اور بیچ میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام. آپ اگر مباہلہ کو پڑھیں اور اس کی مختلف جہات کو دیکھیں تو آپ کو بہت خوبصورت مطلب جو ہے نا وہ پیغامات اس کے اندر ملیں گے. پھر کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، بلکہ علامہ تجانی سماوی جو ہے انہوں نے اس پر کتاب ہی لکھی ہے، کونوا مع الصادقین، کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اب صادقین جو ہے نا وہ کون ہیں؟ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سرٹیفکیشن اللہ رب العزت کی نگاہ میں. تو یہاں پر کاذبین کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ یہ صادق کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ کاذب. صدق کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ کذب. صادقین کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کاذبین. تو یہاں پر جب آیا مباہلہ نازل ہوئی ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے جو واضح ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پس مباہلہ کیجئے، بد دعا کیجئے، بر علیہ دشمن دعا کیجئے کہ پروردگار عذاب نازل کرے جو جھوٹا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ رب العزت پروردگار جھوٹوں پر لعنت کرے گا. تو اب ظاہر ہے جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جائیں گے وہ صادقین ہوں گے، چونکہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذبین ہیں. اور یہ تو مباہلہ کے اندر پروردگار نے کہا ہے، یعنی کلیئر کٹ جو ہے نا وہ جو سامنے علماء نجران ہے وہ کاذبین ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ان کا کلیم جھوٹا ہے. وہ عیسیٰ کو جو ابن اللہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر صادقین کی بھی ہمیں سامنے پکچر نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وکالر ویداس. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
अलैकुम अस्सलाम हेलो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन, जी, जी क्या बिस्मिल्लाह हाल जी। है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी रब्बिल हाँ आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, और अल्लाह ये सलमक परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, आपको और हम सब को अजर अज़ीम फरावान नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। और मुहर्रम और हराम सबके लिए खैर हो। आमीन आमीन, आमीन। इंशाअल्लाह खैर इंशाअल्लाह खैर वफ़ियत से गुज़रे मुहर्रम और हराम, खैर इंशाअल्लाह। वफ़ियत से आए और खैर जी वफ़ियत से गुज़रे आमीन। इंशाअल्लाह। जी जी आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा थैंक यू, हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ये सलमक परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रम के हवाले से सिस्टर ने बात की है, तो मैं अभी हरम स्टूडियो की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर ना मेंबर के साथ इराक़ के हमारे मोमिनीन बैठे हुए थे, कुछ खुदाम और दोस्त। तो वो पूछ रहे थे, सैयद क्या ख़बर है, पाकिस्तान से ज़ाहिर आएंगे इस साल मुहर्रम में आशूर करने के लिए? अभी तक सिचुएशन वाज़े नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे वाज़े नहीं? देखिए सूरत हाल कुछ इस तरह से है, मैं सिर्फ थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। वीज़ों का मसला नहीं है, वीज़े लग रहे हैं, और बल्कि थोड़ा डिले के साथ, लेकिन 8-10 दिन में वीज़ा जो है ना वो आसानी से आ जाता है। लोगों ने वीज़े लगवा भी लिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि जो तो स्केड्यूल्ड शेड्यूल फ़्लाइट्स हैं, अच्छा शेड्यूल फ़्लाइट से मुराद ये है कि तकरीबन डेली जो है ना, डेली 2 फ़्लाइट्स आती हैं वो शारजा से, तो जिसका मतलब ये है कि अगर कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर कहीं से भी एयर अरेबिया पर आना चाहता है तो वो डेफिनेटली जो है ना, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि एक फ़्लाइट वो है कि जिसका कनेक्शन मिल जाता है 2-4 घंटे के बाद, और एक वो होता है जिसमें आपको हो सकता है कि 18 घंटे जो है ना वो वेट करना पड़े, डिपेंड करता है कि कनेक्शन मिलता ही नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल, तो पहला तो ये हो गया कि आप कराची से या इस्लामाबाद से या लाहौर से या किसी भी शहर से जो है ना वो रेगुलर फ़्लाइट लेते हैं, और वो फ़्लाइट जो है वो आप एयर अरेबिया की लेते हैं शारजा के रास्ते। दूसरा फ़्लाई दुबई है कि वो भी आप जो है ना दुबई जाते हैं, और दुबई से फिर जो है ना वो आप अल्लाह आपका भला करे बगदाद आ जाते हैं। नजफ़ की फ़्लाइटें जो है ना ऑपरेट नहीं हो रही, ये इस रूट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा तीसरा जो है ना वो ये कतर एयरवेज़ है, एमरेट्स जो है ना वो नहीं आ रही, और यहाँ पर टर्किश एयरलाइन है। ज़ाहिर है इनके फेयर बहुत ज़्यादा हैं, टर्किश एयर का फेयर बहुत ज़्यादा है, और कतर एयरवेज़ का फेयर बहुत ज़्यादा है, और हत्ता फ़्लाई दुबई का फेयर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एयर अरेबिया का थोड़ा मुनासिब है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा अब चॉइस क्या थी अक्सर मोमिनीन के पास कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट पर आए अल इराक़िया की, और यहाँ तेहरान के रास्ते। अब तेहरान की भी लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं, हफ्ते में 2 फ़्लाइट्स हैं, या टोटल 3 बनती हैं, कराची को डाल लें अगर तो टोटल 3 या 4 फ़्लाइट्स होंगी। अच्छा अल इराक़िया की भी इस वक्त जो स्केड्यूल्ड फ़्लाइट है वो भी 5 बनती हैं तकरीबन, यानी 2 दिन जो है ना वो इस्लामाबाद से आती हैं हफ्ते में, और 4 दिन जो है ना वो कराची से आती हैं, 1 या 2 दिन लाहौर से, टोटल 6 फ़्लाइट बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पूरा हिसाब करेंगे तो ये फ़्लाइट्स जो है ना वो टोटल आप 10 फ़्लाइट्स लगा सकते हैं कि जो आ सकते हैं इस रूट से बाय एयर। तो कितने लोग होंगे? अब ज़ाहिर है जिन काफ़िले वालों ने ऑलरेडी करवा ली हुई हैं फ़्लाइट्स जो है ना वो टिकट्स जो है ना, तो वो आ पाएंगे, और वो भी कब, कोई 2 को आएगा, कोई 3 को आएगा, कोई 4 को आएगा, 5 तक जो है ना वो आ जाएंगे। तो इन 5-6 दिनों के अंदर अंदर जो है वो जितने लोग ऑपरेट, अब वो जो एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स चलती थी ना डेली 2-3 फ़्लाइट्स हैं, उनकी परमिशन नहीं मिल रही अभी तक। बाय रोड टोटल बंद है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद मोमिनीन की पाकिस्तान से बाय रोड आती थी। तो ये एक बहरहाल मतलब थोड़ी सी जो है ना सिचुएशन बनी, और फिर जंग की सिचुएशन अभी तक नहीं पता, जब तक MOU साइन नहीं हो जाता, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता, दोनों तरफ से मतलब क्या कहना चाहिए एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, और बेयकीनी की सिचुएशन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक जो है ना वो हालात ऐसे ही चलेंगे। तो इस साल जो है ना वो आशूर
کربلا کے اندر جو ہمارے، اور بائی دا وے ایران سے بھی سچویشن یہی ہے. ابھی میں صبح جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت کم تعداد ہمارے ایرانی زائرین کی جو ان کی ڈیلی مجلس ہوتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ یہاں پر ان دنوں میں پیک مجمع ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ حرم کے اندر الحمدللہ زائرین کی تعداد موجود ہے. ویسے بھی آج چھٹی ہے، جمعہ ہفتہ یہاں پر چھٹی ہوتی ہے، تو چھٹی کی مناسبت سے بہرحال میں پچھلے مہینے آپ کو دکھا رہا تھا اور بتا بھی رہا تھا کہ حرم تقریباً خالی تھا. لیکن کل پتہ چل جائے گا، چونکہ کل جو ہے نا ورکنگ ڈے ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ حرم کی کیا جو ہے نا سچویشن بنتی ہے. تو اس سال تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرح سے لگ رہا ہے. لیکن ہاں، جو یورپ، امریکہ، کینیڈا، وہاں سے لوگ جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں. اگرچہ ٹکٹس مہنگی ہیں لیکن ان کے روٹس جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں، مگر وہ بھی وہی روٹ بنے گا. یا قطر ایئر ویز ہے یا ٹرکش ایئر لائن ہے، یہ دو ایئر لائنز جو ہے نا مینلی. اور یہاں پھر یہ ہے کہ دبئی آ کے وہاں سے پھر وہ شارجہ سے کنیکٹ کریں. وائلا جو ہے نا وہ اچھا، کویت کا آپشن ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے جو امریکن اور کینیڈا کے قافلے ہیں اس روٹ کو کیوں استعمال نہیں کرتے. حالانکہ بہت ہی مطلب جو ہے نا سیف اور بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی ویل آرگنائزڈ اور وداؤٹ ہیسل جو ہے نا وہ روٹ ہے، اور سستا بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سیدھا کویت جائیں اور کویت سے 5 گھنٹے میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بصرہ کے راستے یہاں آپ کربلا پہنچ جاتے ہیں بائی روڈ. اور کویت سے جو ہے نا وہ فلائٹ بھی آپریٹ ہوتی ہیں بائی دا وے. لیکن بہرحال اینی وے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عزیزان محترم، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، اللہ مہربانی کرے گا. اور آج 13 جون ہے، اور آج مینار پاکستان پر رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ایک ان کی چہلم کی مناسبت سے پروگرام ہو رہا ہے، جس میں پوری ملت تشیع پاکستان کی تقریباً میں کہہ سکتا ہوں، چونکہ کچھ ہو سکتا ہے ایک آدھ گروہ جو ہے وہ اس میں نہ بھی شامل ہو آفیشلی، اس لیے میں یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال میجورٹی جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیجئے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ہماری ملت تشیع کے، وہ سارے کے سارے وہاں پر انشاءاللہ جمع ہو رہے ہیں. خدا کرے کہ خیر وفیت کے ساتھ ہو یہ پروگرام، آبرومندانہ ہو، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد مومنین کی پورے پاکستان سے اس میں شرکت کریں گے اور آئندہ کا لاہ عمل جو ہے وہ بیان کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اب جو آفیشیلی اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عاشور کے بعد رہبر شہید کی جو رسمی نماز جنازہ ہے وہ تہران میں ہوگی، یعنی عاشور کے بعد 12-13 محرم کے بعد تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاشور کا ایک اپنا ہمارا جو ہے وہ احترام ہے، اور ہم اپنے جوانوں کے جنازے بھی جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں. تو پہلا عشرہ گزارنے کے بعد 12-13 محرم کے بعد جیسے مطلب روٹین میں ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جو ہے وہ انشاءاللہ آبرومندانہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. تو بہرحال عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور ان کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. عزاداری سید الشہداء ہماری طرف رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ اول محرم سے بلکہ چاند رات سے رسماً عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہوگا، اور پھر پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ العزیز جلوس اعزاء ہوتے ہیں، مجلس اعزاء ہوتی ہے، عشرہ مجالس ہوتا ہے، تبرک ہوتا ہے، نیاز ہوتا ہے، اور صف اعزاء بچھا دی جاتی ہے. مختلف دنیا کے شہروں کے اندر ماتمی جلوس، علم کے جلوس، تعزیے کے جلوس، ذوالجناح کے جلوس، شبیہ ذوالجناح جو ہے. تو یہ مطلب جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مہربانی کرے اور خیر وفیت رکھے. جو لوگ آ سکتے ہیں، آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے، رکاوٹوں کو دور کرے، اور ایک بڑی تعداد میں مومنین جو ہیں وہ کربلا آ کر عاشور کمیموریٹ کر سکیں. اور جو نہیں آ پائیں گے ان کے لیے پھر ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ پروردگار ان کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس نیت بھری حاضری کو قبول فرمائے. اور ان کے لیے پھر ہم انشاءاللہ یہاں پر نائب الزیارہ ہیں، اور یہاں سے پروگرام کے ذریعے یہ اپرچونٹی آپ کو مہیا کرتے رہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کال کر کے مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز
اس سال جو ہے نا وہ 15واں سالانہ عشرۂ مجالس حرم ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کے اندر صبح 5 سے 6 بجے ہوگا. تو ٹائم چینج ہو جائے گی. یکم محرم سے ہمارا جو سلام یا حسین ہے وہ 6 سے آنورڈ ہوگا, اور جو ہمارا ممبر کا ٹائم ہوگا وہ 5 سے 6 بجے تک ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز جو مومنین اور مومنات یہاں پر موفق ہوں گے, مشرف ہوں گے, تو ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ضرور تشریف لائیے گا, اور جو نہیں آ پائیں گے وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ان معاملات کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. اور یقین مانیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, یقین نہیں آ رہا کہ ایک مرتبہ پھر محرم آ رہا ہے. پچھلا سال کل کی بات لگتی ہے, لیکن میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی اور پھر ایک مرتبہ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. کتنے وہ تھے کہ جو پچھلے سال محرم میں موجود تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو عزیزان محترم, بیٹھ کر غور و فکر کرنی چاہیے. اگر پروردگار توفیق الہی عنایت فرماتا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. شکرا للہ, الحمدللہ. اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان نعمات میں استمرار, اس کے اندر اضافہ عطا فرما دے, تاکہ انسان جو ہے وہ یہ توفیقات حاصل ہوتی رہیں. بھائی اللہ, نیمہ شعبان کو کس کس کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے ہمیں نہیں پتہ نا. ہمیں نہیں پتہ کہ کس کس کا ڈرافٹ بنا دیا گیا ہے اور شب قدر میں ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ آئندہ نیمہ شعبان سے, شب برات سے پہلے پہلے اس شخص کی واپسی ہونا ہے. کبھی اس کو آپ اس طرح سے سوچیں نا, تو پھر انسان کے جذبے میں اور تھوڑی سی مضبوطی آ جاتی ہے کہ میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کر لوں, فار گرانٹڈ نہیں لوں, میں یہاں پر فار ایور نہیں ہوں. وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال میری انرجی میں کمی آئی ہے, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہر سال انسان جیسے جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریڈیوس ہو رہی ہیں نا. اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کہا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, یعنی انسان خسارے میں ہے. خسارے کا مطلب کیا ہے؟ عمر کم ہوتی جا رہی ہے, جسم کی جو ایک خاص پیک پر جانے کے بعد ریڈکشن شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا, تو ظاہر ہے ہاں جوان لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم لوگ نوجوان ہیں تو ہر سال جو ہے نا ہماری تو قوت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال, اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالی وسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا بہرحال ایک تغیر و تبدل ہے عزیزان محترم. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس امید پر نہ بیٹھے کہ آئندہ سال پھر محرم آئے گا, بلکہ یہ ہے کہ یہ سال جو ہے وہ اگر پروردگار توفیق دیتا ہے تو اس پر شکر ادا کریں اور خدا سے مزید توفیق مانگیں, اور خدا سے یہ طلب کریں کہ آئندہ سال بھی پروردگار توفیق عطا فرمائے, تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ توفیقات جو ہیں وہ شامل حال ہوں. آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ قل هو اللہ, 5 مرتبہ موجی پڑھتے ہیں تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے, تمام تر مرحومین اور مرحومات کے لیے, اور جنہوں نے بالخصوص ہمیں التماس سے دعا کہا ہوا ہے پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم یا اللہ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ جسمانی اور روحانی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، ہماری تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار مراجع عظام مجتہدین علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے اہتمام کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پروردگار جن وسائل کی ضرورت ہے مہیا فرما۔ معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما۔ میرے مالک و خالق یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار دنیا میں امن و امان کا بول بالا فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام جو قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما، وَإِلَّا نیست و نابود فرما۔ پروردگار مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار ظالمین کے ظلم سے مظلومین کو محفوظ فرما۔ پروردگار مستضعفین جہان، مظلومین جہان، مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سب کی حفاظت فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم یا اللہ، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, we'll see you tomorrow and we'll be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz. كنا معك حسين، يا ليتنا يا ليتنا كنا معك حسين، يا ليتنا يا اوجع كنا معك حسين، يا ليتنا